अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक आपका मेज़बान और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर फेयर हॉल में। और यहाँ पर आज जिस दिन की मुनासबत से दिन मनाया जा रहा है उसको कहते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च को। इसी हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं और मेरे अकब में देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेज पर शिमा किरमानी साहिबा भी खड़ी हुई हैं और भी बहुत से NGOs के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और औरतों में खुसूसन जो है देखा जा रहा है एक जोश व जज्बा औरत के राइट्स के हवाले से। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि औरत के जो राइट्स हैं उनके क्या स्लोगन्स हैं, उनका क्या मैनिफेस्टो है, लोगों से और औरतों से उनकी राय जानेंगे। चलते हैं नाज़रीन, जानते हैं लोगों से क्या कहते हैं वो। तो लीडरशिप में तो आ रही है, मेरे ख्याल में रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है। मतलब माशरे में समझा नहीं जाता, हमें कोई हैसियत नहीं दी जाती, हमें मारा जाता है, फंक्शनों में बाल काटे जाते हैं, हमें उठा लिया जाता है, उस पर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। I think it's disgusting. I think there's no place for it. तो जो इंसान के बेसिक राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं, वो उनको मिले। ख़वातीन का उसका मैसेज भी ये है कि इंस्पायर, इंक्लूजन, इन्वेस्ट इन वुमेन। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या उसके पास औरत के पास अकल कम है? अपने जिस्म के हवाले से अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फ़ैसला वो खुद नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में बुनियादी हकूक़ जो हर मर्द के पास, हर जेंडर के पास होने चाहिए, औरतों के पास भी होने चाहिए। हर साल ये औरत मार्च इसीलिए होती है ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें कि जो तशद्दुद ख़ास तौर पे औरतों पे हो रहा है इस वक्त। तो हर जगह पे आप देखें, अगर दुनिया के फ़लस्तीन की बात कर लें या हमारे अपने यहाँ पे पाकिस्तान में भी किस किस तरह के जो है जुल्म हो रहे हैं औरतों पे, किस किस तरह से उन पे तशद्दुद हर तरह का, चाहे घरेलू हो, चाहे जिनसी हो, चाहे जिस्मानी हो, उनकी जानों के साथ किस तरह से खेला जा रहा है। जी, तो आप उनके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप मुझे, अब बहुत सी हमारी पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं एक लीडिंग रोल अदा कर रही हैं, जिसपे रिसेंटली अगर देखा जाए तो महारंग बलोच साहिबा जो बलूचिस्तान से उठी हैं औरतों के हुकूक़ के लिए और दूसरों के हुकूक़ के लिए, तो उनके हवाले से क्या कहें? जी नहीं, मेरे ख्याल में ज़ाहिर लीडरशिप में औरतें आ रही हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज़्यादा उनके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं जो लीडरशिप में भी हैं। अगर आप देखें, जैसे हमारी मिनिस्टर भी रिसेंटली बनी है या पार्लियामेंट में MNAs वगैरह भी हैं। आपने ये भी देखा है कि उनके बारे में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की ज़बान होती है, किस तरह से उनको हरास किया जाता है। तो लीडरशिप में तो आ रही है, मेरे ख्याल में रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है। हमारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हमारे कोई हकूक़ नहीं मिल रहे हैं और इतने सालों से यहाँ पे आते रहते हैं, बाहर जाते हैं, उधर जाते हैं, हमारे लिए बहुत मसला खड़ा हो जाता है, लोग हमें इज़्ज़त इतनी ख़ास नहीं देते हैं। तो आपको बाहर परेशानी का मामला सामना होता है? जी बहुत ज़्यादा होता है, बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मसला सामना तो हो जाता है हमारे पास। और इसके अलावा आपके साथ आपकी कम्युनिटी मौजूद है यहाँ? जी बहुत ज़्यादा सारी हमारी कम्युनिटी मौजूद है और सारे यहाँ पर हैं, सब आए हुए। और इस दफ़ा हमारे साथ औरतें भी साथ हैं, औरतों का भी था और हमारे शिमोलों का भी था। तो यहाँ पे औरतें भी हमारे साथ हैं और हम भी साथ हैं। इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे जब तक हमारा हकूक़ पूरे नहीं हो। सिर्फ औरतों के लिए बात नहीं करने आते, जिसके ख़िलाफ़ भी जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है और ये उसके अगेंस्ट होता है इवेंट। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और हम सारे इसको सपोर्ट करते हैं। जी, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है माई गर्ल्स आई एम विद देम एवरी स्टेप ऑफ द वे नो मैटर व्हाट। तो इसके हवाले से जो लड़कियों की जो कम सिन उम्र बच्चियों की जो शादियाँ हो जाती हैं उसके हवाले से क्या कहें? देखिए, एक हमारे इस्लाम में भी जो है वो खुसूसन इस पर बात की गई है कि जब तक बालिग नहीं हो जाती बच्ची तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। और बलूगत का अंदाज़ा जो है वो आपको अच्छी तरह से है कि वो किस एज के बाद हो सकती है। तो वी आर टोटली अगेंस्ट जो यंग एज मैरिजेस के ख़िलाफ़ है। अच्छा, मुझे एक और बात ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इस्लाम ने भी हमें एक वो दिया है, इजाज़त दी है कि लड़की से उसकी इजाज़त ली जाए शादी से पहले, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता बहुत सी चीज़ों में। तो आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लड़की से जो है उसकी इजाज़त और रज़ामंदी के साथ उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए, उस पर कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। जी, आज हम आए हैं 8 मार्च औरत मार्च का दिन है। ये 6 साल से मनाया जा रहा है और ये औरत मार्च वाले हमारे जितनी भी ट्रांस कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। ट्रांसजेंडर के हवाले से आप यहाँ मौजूद हैं? जी, मैं ट्रांसजेंडर के हवाले से मौजूद हूँ। मैं लांडी कुरंगी की फोकल पर्सन हूँ। लांडी कुरंगी में ट्रांस हरेसमेंट पे भी काम करती हूँ। जैसे कि मेरे ट्रांस को कोई भी टेंशन होती है, कोई बीमारी होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई थाना कचहरी होते हैं, उनको मैं ही देखती हूँ, उनको मैं ही रिजॉल्व करती हूँ। और साथ में मैं HIV पे काम कर रही हूँ तकरीबन 6 साल से। ज़बरदस्त, आप HIV पे काम कर रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम औरत मार्च में आए हुए हैं, हम इनको सपोर्ट भी करते हैं और इन लोगों के सपोर्ट में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान में क्या खदशात हैं, क्या मामलात हैं, इनके साथ क्या मसले मसाइल हैं?
مسئلے مسائل تو دیکھیں بہت ہے. پہلا تو جاب کا بھی مسئلہ ہے, پھر آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے, پھر اور بھی دیگر مسئلے ہیں کہ ہمیں سماج مطلب معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا, ہمیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. آئی ڈی کارڈ کا تو ایک خانہ باقاعدہ موجود ہے, لا پاس ہو گیا. نہیں, وہ بند کر دیا گیا ہے. ہمارے ٹرانسجینڈر والے آئی ڈی کارڈ اب نہیں بن رہے ہیں. تو ابھی اس کے حوالے سے آپ لوگ نے کچھ رابطہ کیا ہے نادرا والوں سے کہ ہمارے گھر کریے لگے ہوئے ہیں, اپیل بھی کی ہے, لیکن ہم نے ہیومن رائٹس والوں کی طرف سے بھی ان کو نوٹس بھجوائے ہیں. ویسے بھی ہم نے بہت سارے احتجاج کرے ہیں, لیکن نادرا میں ہمارے ٹرانس کا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نہیں پہ. انہوں نے تو ہمارا بلکہ جتنا ڈیٹا تھا پچھلا وہ بھی سارا ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ سارا ڈیٹا. کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر والے آئی ڈی کارڈ کوئی مطلب معنی نہیں رکھتے. اگر کوئی بنا بھی رہے ہیں تو وہ بولتے پہلے ہمیں ڈاکٹری لا کے دو. کیوں بھائی, ہم کیوں ڈاکٹری لا کے دیں؟ مرد کیوں نہیں ڈاکٹری لا کے دیتا, عورت کیوں نہیں ڈاکٹری لا کے دیتی؟ ہم خدڑے, ہم خواجہ سرائی ہیں کہ ڈاکٹری لا کے دیں؟ نہیں. سوال ہم سے ہی کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں؟ کیونکہ مسئلے مسائل بھی آپ کو درپیش ہیں, تو آپ سے ہی سوال کیا ہے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کیے جائیں. مسئلے تو بہت سارے ہیں, ہمیں لوگ بھی بہت تنگ کرتے ہیں, بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی. ہمیں مارا جاتا ہے, فنکشنوں میں بال کاٹے جاتے ہیں, ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے, اس پہ بھی گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی. تو پھر یہ سوال ہم سے ہی کیوں؟ تو آپ نے جیسے بتایا مارا جاتا ہے, بال کاٹا جاتا ہے, تو یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ جو بدماش ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, جن کی ہم سنتے نہیں ہیں, جو اپنی شرطیں منوانا چاہتے ہیں, اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں, حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, ہم پہ تشدد کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی باتیں نہیں مانتے تو وہ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں. Domestic violence and the violence by men that we are related to, that we know, that is a massive part of the struggle, the violence and oppression that women face. So I wanted to highlight this within my sign, that it is men from, it is global as well, as men from all positions in women's life that contribute to the oppression and violence that they face. It's men in politics, men in their family. That is what I want to highlight. Okay, ma'am, can you tell me what do you think about domestic violence? I think it's wrong. I think it's disgusting. I think there's no place for it in society at all. I completely disagree with domestic violence of any kind. And what about genocide in Palestinian people? I am absolutely against the genocide of the Palestinian people. I'm disgusted by our world leaders that many of them refuse, especially in the West, refuse to acknowledge it as a genocide, and they continue to arm Israel, they continue to fund Israel, they do not accept the lives of Palestinian people as equal to white lives. I am completely against it, and I also call for a ceasefire completely. کاز سب کا یہاں پر یہی ہے, ہم یہاں پر عورتوں کے ساتھ سولیڈیریٹی میں آئے کہ ان کو اس ریاست میں جو حقوق نہیں ملے وہ ان کو دیے جائیں. بیسیکلی ان کی جو 8 ڈیمانڈس ہیں, ہم سب کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم یہ ریاست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہیں یہ جتنا جلدی ہو سکے ان سب کو عورتوں کو حقوق دیے جائیں. یہ جو آپ نے ڈیمانڈس کی بات کری, تو ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں؟ ڈیمانڈس اوور آل پورے سماج کو بہتر بنانے کے لیے. پہلی جو ڈیمانڈ میں بات کروں گا, جس کمیونٹی سے میری وابستگی ہے, فورس کنورژن اس ریاست کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہی اس کو اور زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, اور جتنے بھی زیادہ وڈیرے ہیں اور ریلیجیس وڈیرے ہیں ان سب پر ریاست کی ایک آشیرواد ہم جسے بول رہے ہیں وہ ہے. تو سب سے پہلے اسے ختم کیا جائے. ہم یہاں پر ہیں کہ جبری گمشدگی ہے جس میں ریاست کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے, اس کو ختم کیا جائے, اور اس جبری گمشدگی سے جو افیکٹڈ عورتیں ہیں جو آج کل روڈ پر آ رہی ہیں, جو افیکٹڈ فیملیز ہیں, ان کے ساتھ انصاف کیا جائے, اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس پر ریاست سب جلدی سے جلدی اپنے قدم اٹھائے. وومن سے پہلے ہم ایک انسان ہیں, تو یہاں پہ جس طرح ہر سال وومنس یہاں پہ اکٹھا ہوتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ہر ایک انسان, سب سے بڑھ کے وومن سے بھی پہلے ہم سب انسان ہیں, تو جو انسان کے بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں, وہ ان کو ملے. تو انسانی بیسک رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہاں پہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اور بھی انٹرویوز کیے ہیں. خواجہ سرائے یہاں موجود ہیں, ٹرانسجینڈرس بھی موجود ہیں, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم سب انسان ہیں, تو چاہے وہ خواجہ سرا ہوں, چاہے وہ مسنگ لوگ ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک انسان کے اس میں آ رہے ہیں, انڈر آ رہے ہیں. تو جب ایک انسان کو جو اس کے حق مل سکتے ہیں تو وہ اس کو حق دیے جائیں. فرسٹ پرائورٹی شوڈ بی ہیومینٹی. یس, ہیومینٹی از ابو ایوری تھنگ.
السلام علیکم. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اگر ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پہ ہم خواتین کی خود مختاری کی بات کر سکیں تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور عالمی دن جو خواتین کا ہے اس کا میسیج بھی یہ ہے کہ انسپائر، انکلوژن، انویسٹ ان ویمن. اور سب سے بڑا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کو اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ دار ہونا ضروری ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے جو پاکستان کی وومنز ہیں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں، جس میں سے بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نام ہے. اس کے علاوہ مہارنگ بلوچ صاحبہ جو بلوچستان سے ایک ریلی لے کے نکلی تھی اپنے رائٹس کے حوالے سے، اور ملالہ یوسفزئی ایک بہت بڑا نام ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس میں میڈیم میں دیکھیں تو بشرا انصاری صاحبہ ہیں اور مشی خان ہیں، اور بہت سے ایسے خواتین ہیں جو لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس بہت اچھی ایگزامپلز ہیں خواتین کی جو لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل نمبرز دیکھیں تو خواتین ابھی بھی پاکستان میں بہت پیچھے ہیں انٹرنیشنل نمبرز کے لحاظ سے. جیسے جینڈر پے گیپ میں خواتین بہت پیچھے ہیں. اگر آپ انڈیا بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں تو خواتین ابھی بھی اس نمبر میں جابز نہیں کر رہی ہیں جس نمبر میں ہمارے پڑوسی ملک میں کی جا رہی ہیں. سو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات پہ انکریجمنٹ کرنی چاہیے کہ خواتین کو فائنینشیل انکلوژن کا وہ حصہ بنے، فائنینشیل لبریشن میں ہو. کیونکہ کوئی بھی امپاورمنٹ جب تک نہیں آئے گی جب تک ان کے پاس اپنے پیسے خرچ کرنے کی یا اپنے خود کے پیسے ہوں گے تبھی وہ ڈیسیجن میک کر سکیں گی. تو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے مطابق جیسا آپ نے کہا کہ ہمارا ریشو کم ہے، تو خواتین کو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ایجوکیشن کم ہے اس وجہ سے ایجوکیشن کم ہے؟ یس. اگر آپ ایجوکیشن کے بھی سٹیٹس دیکھیں تو لڑکیوں کے ڈراپ آؤٹ کے ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. یعنی لڑکیاں اس نمبر سے گریجویشن نہیں کر پا رہی ہیں یا ہائر اسٹڈیز نہیں کر پا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پروفیشنل جابز میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، لیڈرشپ رولز میں نہیں ہیں، بورڈ میٹنگز کا حصہ نہیں ہیں، بورڈ ممبرز نہیں ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی اکانومی آپ کی تبھی سکسیزفل ہوگی جب اس میں آپ دیکھیں آپ پاکستان کی آدھی پرسنٹیج خواتین کی ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو عورت کو اس کے حقوق دینے پڑیں گے اور اس کو ایجوکیشن کے لیے بھی آگے لے اور اس کو فائنینشیل ایکٹیویٹی کا حصہ دار بنانا ہوگا اور اس کے لیے مواقع کریٹ کرنے پڑیں گے. اس کے لیے اس کو سیف اسپیس دینی چاہیے، ڈے کیئرز ہونے چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ دار بن سکے اور ملک اور معیشت کو آگے لے کے جا سکے. کسی آفس میں سوٹڈ بوٹڈ خاتون ہو، ٹھیک ہے، ان کو برابری کے حقوق تو ملتے نہیں ہیں. کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو کھیت میں کام کرنے والی خاتون ہے اور ایک جو مرد ہیں ان دونوں کو ایک جیسے ان کو پیسے مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں، آفیسز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کو ایک ہی پوزیشن پہ مرد بھی ہو خاتون بھی ہو تو مرد کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پاس عورت کے پاس عقل کم ہے؟ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے ایک جو خاتون ہے، ہمارے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کو انسان سمجھے، ٹھیک ہے. انسان سمجھنے کے بعد باقی جو حقوق ہیں نا وہ اس کے بعد ہیں. جی آپ نے جیسے کھیتوں کی مثال دی، اب گاؤں دیہات میں تو ایسا ہوتا ہے ایک وڈیرا سسٹم ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وڈیرا سسٹم جو ہے عورتوں کے حقوق کی پامالی کا باعث بنتا ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں اس معاشرے میں وڈیرا سسٹم تو صرف خواتین کے نہیں، مردوں کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں. اور خواتین زیادہ پستی ہیں، اس میں مرد اور ہاری بھی شامل ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جن کو وقت پہ پیسے نہیں ملتے ہیں یا ان کو پیسے نہیں ملتے جتنا وہ کام کرتے ہیں. سو جو ہاری یا پھر جو فیوڈل سسٹم کی آپ نے بات کی اس کا شکار تو سبھی ہیں، بٹ اس میں بہت زیادہ جو ظلم کا جو شکار ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. خواتین اس میں ظلم کا شکار ہوتی ہیں. اب بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو پاکستان میں ایجوکیشن جو ریشو ہے خواتین کے حوالے سے کم ہے، زیادہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں خواتین، جب ہم پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی 16 سال تک جتنے بھی بچے ہیں ان کو تعلیم دینے کا جو حق ہے وہ ریاست کے پاس ہے، ٹھیک ہے. وہ ریاست تو وہ حقوق نہیں دے رہی ہے، ہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا.
اور پھر جب ہم کمپیریٹیولی جو آپ نے کہا کہ خواتین لڑکیوں اور لڑکوں کی بات کریں تو یہی رویہ یہاں بچیوں کے ساتھ بھی اپنایا جاتا ہے. اکثر چاہے وہ شہری علاقے ہوں یا دیہاتی علاقے ہوں, زیادہ تر بچیوں سے جن کی آمدنی کم ہے ان کو مطلب چائلڈ لیبر کے طور پر ان سے کام لیا جاتا ہے. حالانکہ اگر ریاست اپنے فرائض پوری کر دی تو شاید وہ بھی مطلب جس طرح ہم یونیورسٹیز میں یا کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں تو باقی وہ لڑکیاں بھی پڑھ کے آ جاتی ہیں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. خواتین آپ کو زیادہ تر کم خواتین آپ کو نظر آتی ہیں, خواتین کا ریشو کم نظر آتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں جو مسنگ پرسنز ہیں, چلیں مسنگ پرسنز کے ہم آگے بات کرتے ہیں. بچپن میں بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہوتے ہیں, تو حکومت کو اس کے آپ کیا کہنا ہے, پیغام دینا چاہیں کہ حکومت کو اس کے خلاف کیا اقدامات کرنا چاہیے اس کے حوالے سے کہ یہ جو بچوں کی جو زیادتی ہے وہ رکی جائے؟ دیکھیں یہ جو تمام جو سوالات آپ پوچھ رہے ہو نا کہ گھما پھرا کے یہ پھر آ جاتی ہے ریاست کے اوپر ہی. ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جو اس کے جو سٹیزنز ہیں, جو ان کے جو شہری ہیں, ان کی جان کے تحفظ, مال کے تحفظ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے. دیکھیں اور جو آپ نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کی تو اکثر ہمارے معاشرے میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے ایک خاص مخصوص طبقے کی جانب سے کہ عورتوں نے یا پھر بچیوں نے انہوں نے خود پرووک کیا لوگوں کو یا مردوں کو پرووک کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یا انہوں نے ایسا لباس نہیں پہنا ہوا تھا, پردہ نہیں کیا ہوا تھا, اس لیے ان کے ساتھ ہوا. تو جب آپ ساحل جو ادارہ ہے جو بچوں کے زیادتی کے اوپر ہی کام کرتا ہے, ان کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے کہ جتنے بھی بچوں پہ زیادتی ہوتی ہے اس میں مطلب بچے بھی شامل ہیں, لڑکے بھی شامل ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 8 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور 5-6 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری اول تو ریاست کی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے جتنے بھی بطور سٹیزن ہم سب کی ہے. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ کیا کوئی عورت کر رہی ہے؟ کیا کوئی عورت بچے کو اٹھا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے مار رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے نا, مرد کر رہے ہیں. تو اس پہ جب آپ سوال اٹھاتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ اس کے خلاف سسٹم ہے. ایک تو ریاست کی تو ذمہ داری ہے, بینگ اے سٹیزن ہماری بھی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے جب کوئی ایسی جو اب نارمل ایکٹیویٹی دیکھیں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہم لوگ بھی دیکھا جائے تو نہیں کر پا رہا ہوتا ہائی لائٹ, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری ذمہ داریاں ہیں بطور, اگر آپ کیمرہ لے کے یہ مائک لے کے آئے ہو بطور جرنلسٹ, آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں یا میں پڑھا رہا ہوں تو ایک استاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو ہم سب کو بطور شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. صحیح ہے, اگر ہم ذمہ دار شہری بن جائیں گے, اپنے کام کریں گے تو ظاہر ہے برائیاں تو ختم تو ہوں گی. اس میں ریاست کی ذمہ داری بھی ہے, اور ایک تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ایک بطور فرد بطور سٹیزن ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. کہ مسنگ پرسنس کی یہاں پہ بات کی گئی اور شیما کرمانی صاحبہ نے یہ بات کری مسنگ پرسنس کی, تو آپ بتائیں. دیکھیں جتنے بھی مطالبات ہیں اس میں مسنگ پرسنس والا مطالبہ بھی آ گیا. یہ ایک خالصتاً سیاسی معاملہ ہے, سیاسی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اگر جس ریاست کو جسے ماں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی فرد کو, کسی بھی اپنے شہری کو ماورائے عدالت, ٹھیک ہے, یا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے یا کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اٹھا کے اس کو کہاں لے کے چلے گئے. یہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سندھ میں ہو رہا ہے, KPK میں ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, اور اب تو پنجاب میں بھی ہونا شروع ہو گیا. کہ اگر آپ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی جرم سرزد ہوا ہے, تو آپ نے یہ جوڈیشری کیوں بنائی ہے؟ اتنا پیسہ اتنا بجٹ لگا کے جوڈیشری کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے اٹھا کے مارنا ہی ہے یا اٹھا کے اپنے طور پر ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے تو بھائی یہ جو جوڈیشری ہے یہ سب ہٹا دو, ختم کر دو. یہ پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اب ہمارے پاس رہی تو جوڈیشری جاتی ہے نا اینڈ میں ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں عدالتوں سے امید ہوتی ہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی, لیکن ہمیں انصاف اتنی تیزی سے نہیں مل پا رہا ہوتا. دیکھیں تو پھر یہ سسٹم میں خرابی ہے نا. تو سسٹم ابھی اگر آپ کے سر میں درد ہو, ٹھیک ہے, سر درد کی گولی آپ کو دی جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کا گردہ تو نہیں نکالا جائے گا, ٹھیک ہے, یا تو آپ کے دل کا آپریشن تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو, یا پھر یہ کہ جوڈیشری کا نظام آپ کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ جو سسٹم ہے, یہاں جو فیصلے آتے ہیں وقت لگتا ہے, تو اس سسٹم کو ٹھیک کرو نا بھائی. ڈالے میں اٹھا کر اتنی جلدی لے جا سکتے ہو
تو اس سسٹم کو اتنا بہتر کرو کہ بھائی وہ بھی ڈھالے کی طرح کام کرے, وہ بھی جلدی فیصلے سنائے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے, جمہوریت کو یا پھر یہاں پہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو چلنے دو گے, تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. آپ ہر 5-10 سالوں کے بعد اپنے بندے لگا دیتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی آمر آتا ہے وہ جوڈیشری پہ بھی قبضہ کرتا ہے, اپنے من پسند ججوں کو لے کے آ جاتا ہے, یا پھر یہ کہ کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے وہ اپنے من پسند ججوں کو لے کے آ جاتی ہے, تو پھر یہ جوڈیشری سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں یہ خرابی ہے, سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور ہماری ینگ جنریشن کو اس میں آگے آنا چاہیے اور اپنا ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, سسٹم کو ہی ٹھیک کر کے یہ تمام چیزیں ان چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ جرم ہو یا دیگر. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نہ آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہے, باقی جتنے بھی اٹھانے والے ہیں یا ادارے ہیں وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے اپنے مقصد کے لیے, اپنے مطلب کے لیے, وہ اپنے فیصلے سنائیں گے. سو اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. یہاں پہ فرد, یہاں مشرف, ایوب یا باجوہ امپورٹنٹ نہیں ہے. عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جائے گا تو اسی وجہ سے پھر ان کو ان حقائق بھی, مطلب یہ حقوق بھی نہیں دیے جاتے ہیں, نہ ان کو کسی بھی چیز کے اپنے جسم کے حوالے سے اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عورت کو حق دیا گیا ہے اسلام میں بھی, اور ہمارا کلچر بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی شادی سے پہلے اس کی مرضی پوچھی جائے, تو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا؟ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آتے. دیکھیں, مذہب میں تو بالکل دیا گیا ہے یہ حق, لیکن مذہب کی جو ٹھیکیداری جن لوگوں نے لے لی ہے وہ اس چیز پہ زور نہیں ڈالتے ہیں. اس چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. آپ البتہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہر دوسرے خاندان میں زبردستی شادی کی جاتی ہے اور پوچھا بھی نہیں جاتا لڑکی سے وہ آیا وہ کرنا چاہتی ہیں بھی یا نہیں. اور نکاح نامے کا ایک بہت بڑا سیکشن جو ہوتا ہے جس میں عورت کو لکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا چاہتی ہیں, اور وہ اسلام کے حساب سے کچھ بھی لکھ سکتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں, لیکن اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج ہم یہاں موجود تھے انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے. 8 مارچ کا دن ہے اور یہاں پہ ہم نے خواتین سے بھی بات کری, کچھ مردوں سے بھی بات کری اور کچھ خواجہ سراؤں سے بھی بات کری. ان کے رائٹس کے حوالے سے جانا, ان کی کیا آواز ہے, ان کی کیا وائس ہے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور یہ سب آپ نے دیکھا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کے حوالے سے جن حقوق کی بات کی گئی وہ صحیح ہیں یا درست یا غلط ہیں. بہرحال ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبدالرزاق کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے پاک کلرز.